वेलकम बैक नाज़रीन। अचूं प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं। गुफ़्तगू कयूं था मुल्क जे इक़्तिसादी मंज़रनामे ते ऐं ज़ाहिर आहे अञा ताईं IMF सां को मुआहिदो न थी सघियो आहे। हिते जेको स्टाफ लेवल जो मुआहिदो एक्सपेक्टेड हो उहो बि कोन थी सघियो। पर उन सां गॾोगॾु असांजे मुल्क जा जेके फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स आहिनि उहे हाणे डिप्लीट थियणु शुरू काफ़ी अरसे खां वठी थी विया, पर हाणे उहे 2 हफ़्तनि जे असांजे इम्पोर्ट बिल खां बि घटिजी विया आहिनि। तक़रीबन जेको चयो पियो वञे त असांजा जेके फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स आहिनि उहे $2 अरब खां बि घटिजी विया आहिनि। जॾहिं त असांजा जेके रेमिटेंसिस जंहिं ते पाकिस्तान जो सॼी मईशत जो गुज़र सफ़र हले थो उहे बि ॿुधायो पियो वञे त उहे बि असांजा घटिजी विया आहिनि। साॻे वक़्तु इक़्तिसादी माहिरनि जो चवणु इहो आहे, काफ़ी तज्ज़ निगार इहो चवनि पिया त पाकिस्तान जी मईशत हिकिड़े वॾे बहिरान जे वटि चढ़ियल आहे, छाकाणि त गुज़िरियल जेको अरसो आहे 51 खां वठी 1951 खां वठी जॾहिं खां पाकिस्तान सेंटो सीटो जो हिसो थियो उन वक़्त खां वठी हेल ताईं असांखे $67-68 अरब जेका आहे उहा अमरीकी इमदाद मिली चुकी आहे, इमदाद जी सूरत में मिली चुका आहिनि। जॾहिं त उन लॻभॻि एतिरी रक़म असांखे आलमी मालियाती इदारनि जे पारां कर्ज़ जी सूरत में मिली चुकी आहे, जेका ज़ाहिर आहे उन्हनि ते बि अमरीका जो असर रसूख़ आहे। ऐं उनखां पोइ हाणे असांखे $3 बिलियन चीन जो ऐं कुझु ॿिया असांजे मथां जेके कर्ज़ आहिनि। बहरहाल मजमूई तौर ते हेल ताईं असांजी मईशत जेका हली आहे उन में अमरीकी इमदाद ऐं अमरीकी असर हेठि रहंदड़ इदारनि जे कर्ज़नि जो अमल दख़ल वॾो रहियो आहे। हाणे जॾहिं अफ़गानिस्तान मां अमरीका हलियो वियो आहे त उनजो कहिड़ो इंट्रस्ट हूंदो जो असांजी मईशत खे उन तरह जो सहारो ॾींदो। ऐं IMF बि ज़ाहिर आहे हिन भेरे जेका असां जेको रवैयो रखियो आहे उहो बि तव्हांजे साम्हूं आहे। हिन सॼे मामलनि ते गुफ़्तगू करण लाइ असां राब्तो कयो आहे मुल्क जे नामियारे इक़्तिसादी माहिर डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब सां। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जनाब वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, रेमिटेंसेस कम होना शुरू हो गए हैं और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो $2 बिलियन से स्टेट बैंक के जो हैं वो कम हो गए हैं और कहा जा रहा है कि हमारी मईशत जो है वो गुज़िश्ता 75 सालों में डिपेंडेंस थी 60-67 अरब के करीब। हमें तो अमरीकी इमदाद मिली है इस अरसे में, सेंटो सीटो से लेकर और वार ऑन टेरर तक, और फिर हमें इतना ही कर्जा मिला है IMF, वर्ल्ड बैंक और दूसरे वो लेंडर्स जो अमेरिका के ज़ेर असर हैं। अब जब अमेरिका इस खत्ते से चला गया है तो अब हमारी मईशत जो है वो एकदम बंद गली में आ गई है। किस तरह देखते हैं आप इस सारी सूरत हाल को? देखिए, आपने कुछ आदाद व शुमार दिए हैं, अगर आप इजाजत दें तो एक फिगर मैं भी दे दूं जो हुकूमत पाकिस्तान के इकोनॉमिक सर्वे में मौजूद है। जरूर सर। हम वो ये कहते हैं कि जो हमने दहशतगर्दी की जंग लड़ी अमेरिका के कहने पर, उनके एजेंडे के मुताबिक, उसके नतीजे में पाकिस्तान की मईशत को $127 अरब का नुकसान हुआ। यानी तकरीबन दुगने जो फिगर दे रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को दिया आजादी के बाद से अब तक, मैं तो कह रहा हूँ 9/11 के बाद से अब तक $127 अरब का नुकसान हुआ, तो ये तो खसारे का सौदा था। और 80,000 आदमी हमारे जाँ बाफ हुए, शहीद हुए, वो नुकसान अलग, और कौम का मोराल गिरा वो अलग, और पाकिस्तान के ऊपर एक दहशतगर्द मुल्क का लेबल लगा वो अलग, इस्लाम को दहशतगर्द मुल्क कहा गया, इसे मजहब कहा गया वो एक अलग। तो ये सब तो हमने गलत फैसले किए और गलत आदत शुमार देकर हुकूमत इन बातों को छुपाने की कोशिश कर रही है, नंबर 1। तो ये तो बात बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए कि ये खसारे का और तबाही का सौदा है। दूसरा ये कि IMF का प्रोग्राम जो है वो पाकिस्तान के लिए बर्बादी का, तबाही का सौदा है। उसकी मैं आपको 2-3 बातें बड़ी मोटी मोटी बता दूं। 1958 में 1958 में जब आज़ादी को 11 साल हो गए थे, उस वक्त तक पाकिस्तान IMF के पास नहीं गया था। हालांकि आज़ादी के बाद जो मुश्किलात 58 मीन्स अयूब खान जब आए, डिक्टेटर अयूब खान जब आए, जब पहली दफा गए। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अयूब खान ने अमेरिका को अड्डे दिए, तो वो उनकी आशीर्वाद थी, तो वही खेल था। मैंने जो आपसे कहा ना कि IMF का प्रोग्राम हमारे लिए तबाही का नुस्खा है, पहला जो फंसाया पाकिस्तान को 11 साल के बाद आज़ादी के, वो डिक्टेटर अयूब खान ने फंसाया। ये तो आप रिकॉर्ड पर है, मेरे आपके कहने से कुछ नहीं होता। 1958 में पहली दफे हमने एग्रीमेंट किया। लेकिन जो दूसरी बात मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने कुछ अहम नुकात उठाए हैं, तो वो उसका थोड़ा सी तो इजाजत आप मुझे दे दें। जरूर सर। भारत जो था 1991 में 32 साल पहले IMF के पास गया,
اس وقت اس کی معیشت تباہ حال تھی، بہت تباہ حال تھی. لیکن جب وہ IMF کے پاس گیا، اس نے ان سے قرضے لیے، کوئی بحث مباحثہ نہیں کیا، ان کی شرائط مان کے لے لیے. اس کے بعد اس نے کچھ اصلاحات کی، بڑی زبردست اصلاحات کی. جو سمندر پار بھارتی ہیں ان کی مدد مانگی، اور وقت سے پہلے IMF سے کہا بہت شکریہ آپ کا، اب بقیہ پیسے ہمیں نہیں چاہیے، ہم آپ کے پروگرام سے باہر جا رہے ہیں، ہمیں اچھا. پیسے نہیں چاہیے. لیکن 1991 سے اب تک 32 سال ہو گئے، بھارت IMF کے پاس نہیں گیا. اور 2005 میں یہ بات کہا گیا، دنیا نے تسلیم کیا کہ بھارت کی ترقی معیشت کے شعبے میں دنیا کے لیے مثال ہے. ایک بنگلہ دیش گیا تھا 2011 میں IMF کے پاس، اس کے بعد سے اب تک 2022 تک نہیں گیا تھا. اس کی معیشت پاکستان سے، حجم پاکستان سے بہتر، اس کے زر مبادلہ کے ذخائر پاکستان سے بہتر، اس کے ایکسپورٹ پاکستان سے بہتر، اور ان کی فی گز آمدنی پاکستان سے بہتر. تعلیم اور صحت میں وہ پاکستان سے زیادہ رقم مختص کر رہے ہیں GDP کے تناسب سے. اب وہ گئے ہیں IMF کے پاس، اس لیے کہ ان سے ایک بڑی غلطی یہ ہو گئی کہ انہوں نے سارا زور لگا دیا کپڑے بنانے پر، خواتین کو بھی لگا دیا، سب کو لگا دیا. گارمنٹس ایکسپورٹ کر رہے تھے، کاٹن ان کے پاس تھا نہیں، ہمارے پاس ہے. لیکن انہوں نے وہ کیا. لیکن روس یوکرین جنگ سے برآمدات بھی متاثر ہو گئیں، تیل کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں جو ان کے پاس نہیں تھا، اور امپورٹس بڑھی، تو وہ کرائسس میں آ گئے. وہ IMF کے پاس چلے گئے، قرضہ لے لیا انہوں نے. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک بات ہے کہ اس وقت بھی جب وہ IMF کے پاس گیا ہے تو اس کے فارن ایکسچینج ریزروز $30 بلین کے سے اوپر ہیں. پہلے $40 بلین تھے، $10 بلین کی ڈپلیشن ہوئی ہے، تو اس کے بعد وہ چلے گئے ہیں وہاں پہ. اب یہ آپ نے ایک اہم نقطہ اٹھایا، ہمیشہ آپ اہم نقطے اٹھاتے ہیں تو اس کا میں بھی کچھ عرض کر دوں. وہ تو گیا، جب اس نے دیکھا کہ آئندہ مشکلات آ رہی ہیں تو اس نے کوئی ایگو کا مسئلہ نہیں بنایا، ان سے لے لیا. ہمارے کیا، ہمارے جو جب یہ حکومت آئی تھی PDM کی، اس وقت $16.4 ارب کے ریزرو تھے. 28 فروری کو 16.4 ارب پاکستان کے. یہ جب حکومت آئی تو $11.4 ارب کے تھے. اگر وہ چلے جاتے، معاملات طے کر لیتے تو یہ تباہی نہیں آتی. آج جب ہمارے ریزرو $2.9 ارب ہو گئے، ہم نے بار بار ان کے ساتھ معاملات طے کر کے توڑا، مفتاح اسماعیل نے بھی توڑا، ڈار نے بھی توڑا، کابینہ بھی ذمہ دار ہے، تو ریزرو گرتے رہے. جب دیکھا کہ بالکل ختم ہے تو ان کی شرائط سخت ہوتی گئی. اب آپ نے مان لی. اگر آپ یہ حکومت اکتوبر میں مان لیتی، ڈاکٹر صاحب ستمبر میں آئے تھے، تو یہ تباہی نہیں آتی. ڈاکٹر یہ بھی صاحب ایک سوال تھا. اب نکلیں کیسے اس سے؟ نہیں تو نکلنا چاہتے ہیں، پہلے تو آپ یہ بتائیے. میں 3 باتیں کروں پہلے. کیا حکومت پاکستان نکلنا چاہتی ہے؟ نہیں. کیا اپوزیشن نکلنا چاہتی ہے؟ نہیں. ثبوت، عمران خان نے بہت پہلے کہا تھا کہ اگر مجھے IMF کے پاس جانا پڑا تو میں خودکشی کر لوں گا. پھر وہ IMF کے پاس چلے گئے، کہا جی یہ تو تباہ کر کے گئی نہیں، تھی عمران خان کے تو وہ ترین صاحب کا آڈیو چل رہا ہے، وہ اپنا KP اور پنجاب کے منسٹروں کو کہہ رہا ہے کہ یہ IMF کے پاس ان کو کامیاب نہیں ہونے دینا ہے، کیونکہ وہ چیئرمین کے خلاف کیسے کر رہا ہے. عمران خان تو ظاہر ہے وہ دوسری لائن پہ کھڑا ہوا ہے. نہیں وہ تو تھا، لیکن میں نے آپ کے پروگرام میں یہ بھی بتایا تھا کہ ابھی جو ڈیفنس دے رہے ہیں ترین صاحب، تھوڑا ٹاپک چینج ہو رہا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے حبیب بینک کو ٹرن اراؤنڈ کیا، کہہ رہے ہیں نا. اب میں آپ کو ایک فگر دے رہا ہوں. آزادی کے بعد سے حبیب بینک جو تھی، آزادی کے بعد سے 1995 تک جو ہے حبیب بینک نے کبھی نقصان نہیں دکھایا تھا. اور یہ 99 میں جب یہ 97 سے 99 تک رہے، اس دوران میں حبیب بینک نے نقصان دکھایا ترین کے دور میں. اس میں 96 کی بیلنس شیٹ ریورس کی تھی، $18 ارب نقصان. جب سے رخصت ہوئے 1999 کے بعد سے حبیب بینک نے پھر بھی کبھی نقصان نہیں پہنچایا. 2000 نہیں، یہ ریکارڈ پر ہے. نہیں تو یہ ان کی بیلنس شیٹ ہے، میں نہیں بتا رہا، پبلش بیلنس شیٹ ہے جو انہوں نے دی ہے، اسٹیٹ بینک نے اپروو کی ہے، انہوں نے خود شائع کی. اور یہ 1997 میں ایک سال میں جو ہے وہ $13 ارب کا نقصان ان کے زمانے میں. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ٹرن اراؤنڈ. تو پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ اتنا ووکل میڈیا ہے، لیکن ایک آدمی غلط بیانی کرتا ہے، جو سارے چینلز ہیں، کوئی یہ بات نہیں کر رہا کہ بھئی آپ نے ٹرن اراؤنڈ کیا تو آپ کا تو $13 ارب کا ایک سال میں تھا. نہ حبیب بینک نے پہلے نقصان دکھایا نہ اب دکھایا. ایک تو یہ غلط فہمی. پھر فرینڈس آف پاکستان میں جو کچھ انہوں نے تباہی کی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا. پھر 30 جون 2022 کو جو جب یہ تھے، اس سے پہلے اپریل میں تھے، اپریل 21 تک یہ تھے. اس وقت وزیر خزانہ بھی وہی تھا جو فرینڈس آف پاکستان کے ٹائم تھا پاکستان میں 2021 میں، اور وزیر خارجہ بھی وہی تھا. تو 2022 میں
پاکستان کا تجارتی خسارہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ، پاکستان کے امپورٹس پاکستان میں سب سے زیادہ. ہم نکلنا نہیں چاہتے آئی ایم ایف کے پاس، موجودہ حکومت بھی نہیں چاہتی، آئی ایم ایف بھی آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتا، اور امریکہ بھی نہیں چاہتا کہ آئی ایم ایف کے پروگرام سے میئرز کیا لیں؟ لیکن ہم بحیثیت آپ ایک اقتصادی ماہر کے میئرز کے بارے میں تو بتا سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ کسی کوارٹر میں آپ کی بات سنی جائے. دیکھیے، بات سننے کا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جو بھی حل پیش کیا ہے وہ تینوں بڑی پارٹیوں کے متفقہ نکات کی منظوری میں ہے. پاکستان کی تاریخ میں اگر صحیح معنوں میں کسی نے اپنے منشور پر عمل کیا تھا، غلط یا صحیح، وہ ذوالفقار علی بھٹو شہید تھے. اگر انہوں نے، میں کہا تھا لینڈ ریفارمز لاؤں گا، انہوں نے شروع کر دی. اگر انہوں نے کہا تھا کہ جی میں لیبر کی جو ہے وہ عزت نفس بحال کروں گا، انہوں نے شروع کر دیے. انہوں نے جوہری پروگرام کا وہ شروع کر دیا. انہوں نے نیشنلائزیشن کی بات کی تھی، انہوں نے وہ شروع کر دیا. اب آپ لاکھ کہتے رہے کہ نیشنلائزیشن تباہی کا وہ نسخہ تھا. میں تو صرف ایک جانتا ہوں کہ میں پاکستان کے سینئر موسٹ بینکرز میں سے ہوں. میں نے جب بھٹو صاحب کی حکومت نہیں تھی 1996 میں سینٹ کمیٹی سے یہ کہا، جو مجھے انہوں نے انوائٹ کیا تھا، کہ بھٹو کا نیشنلائزیشن کا پروگرام مکمل طور پر کامیاب تھا. اس وقت جو وزیر خزانہ تھے اور جو سینٹ کمیٹی کے ممبر تھے وہ تھے جو وزیر خزانہ رہ چکے تھے. ان سب نے اس رپورٹ میں جو میری فیگر سنی، ان کی رپورٹ میں ایسا لکھا ہے کہ بھٹو صاحب کا نیشنلائزیشن کا بینکوں کا پروگرام کامیاب تھا. میں پہلا آدمی تھا جو کہہ رہا ہوں اور آج تک کہہ رہا ہوں. تو اب ہمارے جھوٹ کو اتنا بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ان سے غلطی ہوئی کہ انہوں نے کاٹن جننگ فیکٹریز کو کر لیا، وہ نہیں کرنا چاہیے تھا. مبشر حسن نبی کا وہ غلط تھا، لیکن بینکوں کا تو ان کا فیصلہ صحیح تھا. تو میرا صرف بس کرنا یہ، ہم لوگ سچ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم سچ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. حکومت کو اب بھی پتا کیا ہے. میئرز لیے جائیں ڈاکٹر صاحب؟ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، واٹ ایور، کتنے بھی نمبر ہیں. مگر ایک شرط میں سیلز بتاؤں ٹیکس گا کہ آپ کہیں گے، آپ یہ آپ مت کہیں کہیے گے گا کہ یہ نہیں جی ہو ایس سکتا. ٹی کم کریں، آپ کہیں گے جی ایس ٹی کم کریں. یہاں سے اچھا، شروع اب میں کرتے آپ ہیں. سے دیکھیے، مشرف صاحب کے زمانے میں ایک صاحب آئے تھے، اس کا نام تھا عشرت حسین. ان کو عالمی بینک کی ابھی ملازمت میں تھے کہ یہاں گورنر اپوائنٹ کر لیا جو آئین کے خلاف تھا، تو چپ چاپ وہ بھاگے اناؤنسمنٹ کے بعد. جب میں نے اب ٹی وی پہ کہا کہ بھئی یہ تو کر ہی نہیں سکتے، وہ وہاں سے استعفیٰ دے کے یہاں گئے. اور اب سے چند برسے تک ہر حکومت کے دور میں وہ رہے 85 سال کی عمر تک. ہر حکومت کے دور میں رہے. پیپلز پارٹی کے بھی تھے، نواز شریف کے بھی تھے، عمران خان کے بھی، سب کے چہیتے تھے. کیوں؟ انہوں نے طاقتور طبقوں کے مفاد میں فیصلے کیے، لیکن ایک سچ بھی بول دیا. میں ان کا آپ کو جملہ سنا رہا ہوں. جون 2003 عشرت حسین گورنر اسٹیٹ بینک کہتے ہیں اگر پاکستان میں ٹیکس کی چوری روک دی جائے اور تو جی ایس ٹی جو ہے وہ اس وقت 15% تھا، اس سے 5% پر آ جائے گا. اچھا، پیٹرولیم لیوی 0 پر آ جائے گا. ٹیکسوں کے ریٹ کم ہوں گے اور ٹیکسوں کی وصولی آمدنی بڑھ جائے گی. یہ ان کے الفاظ تھے. ٹھیک ہے، آج 2023 میں جی ایس ٹی تو 15 سے 18 ہو گیا اور آپ کا جو پیٹرولیم لیوی ہے وہ 50 روپے لیٹر ہو گیا. کیسے ہوا کہ 2018 میں پیٹرولیم لیوی جسے میں بھتہ کہتا ہوں اس سے وصول ہوئے تھے 180 ارب روپے. اس سال جو وصول ہو رہے ہیں وہ ہو رہے 855 ارب روپیہ. تو یہ جو 375% ہو گیا، تو کیا ٹیکسوں میں بھی اتنا اضافہ ہوا؟ نہیں ہوا. تو یہ سارا اضافہ جو ہو رہا ہے بجلی کے نرخوں میں. تو اور وہ یہاں یہ بھی کہا تھا کہ جی ایس ٹی کی شرح آ جائے گی 5% پر، انہوں نے کہا تھا، اور ٹیکسوں کی وصولی بڑھ جائے گی. الٹا ہو گیا. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 5% پر نہیں لائے آپ، جی ایس ٹی کو 7.5 کر دیں، 7.5، اور پیٹرولیم لیوی کو 0 کر دیں. یہ جون کے بعد کریں کیونکہ آئی ایم ایف کا پروگرام ختم ہو جائے گا، اب اس کے بعد آ جائیں. تو اگر جی ایس ٹی کو 5%، 7.5 پہ کریں گے آپ، اور بھتے کو ختم کریں گے پیٹرولیم لیوی کو 0 پر، تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ٹیکسوں کی وصولی میں اضافہ ہوگی. اس وقت تقریباً 18,000 روپے تک پہنچ جائے گا اور طاقتور طبقوں کو ٹیکس دینا پڑے گا. چوری رکے گی، عوام کے اوپر بوجھ کم ہوگا. مہنگائی جو اس وقت 25 ہے وہ شاید 7% پر یا 6% پر آ جائے گی. کیا اس کے لیے تیار ہے؟ جواب ہے نہیں. اب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، سب سے زیادہ پاورفل اسٹیٹمنٹ کس کا تھا؟ بے نظیر شہید کا. 1 گلاس پانی پہ بھی ٹیکس لگے گا، 1 پیسہ ہی دیں آپ، دے دیں. مطلب یہ تھا کہ لوگوں کو کہیں تمہاری عزت ہو رہی ہے کہ تم کہو جی میں اپنے ملک کو ٹیکس دے رہا ہوں، 1 روپے ہی دیں. لیکن تحریک انصاف نے کیا کہا؟ ہم وفاق اور صوبے ہر قسم کی آمدنی پر ٹیکس لگائیں گے بشمول زرعی انکم ٹیکس، اور معیشت کو دستاویزی بنائیں گے. یہ پیپلز پارٹی نے کہا، میں نے بتا دیا. مسلم لیگ نون نے کیا کہا؟ پاکستان کی معیشت بحال ہی نہیں ہو سکتی
जब तक टैक्सों का मुनसिफाना निज़ाम वज़े करके सही बात मुख्तसर की है। टैक्सेस कलेक्शन के हवाले से हिलरी क्लिंटन साहबा ने भी हमें ताना दिया था। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया आज के शो में और बड़ी अहम गुफ्तगू की। नाज़रीन, गुफ्तगू तामदी डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब मईशत के हवाले से जेको उनजो चवणो हो त जेसि ताईं असां पंहिंजो टैक्स वसूली के बुनियाद बणायूं ऐं बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो हुन लफ़्ज़ इस्तेमालु कयो त उनजो चवणो हो त हिकु गिलास पाणी जेको पीए थो उहो बि उनखे टैक्स उनजो ॾियणु घुरिजे। मतिलबु हर माण्हू जेतिरो पंहिंजो खपाए थो, जेतिरो कमाए थो, उन ते टैक्स थिए थो पियो, उहो हर कंहिंखे ॾियणु घुरिजे। पर हीअ जेका असां वटि अंधाधुंध टैक्स आहे 18% 17% GST, उहो न थियणु घुरिजे ताकी ग़रीब खे रिलीफ मिले ऐं जेके माण्हू तबिका वधीक कमाइनि था, इनकम टैक्स वग़ैरह ऐं प्रॉपर्टी टैक्स वग़ैरह उहे वधनि त ताकी अमीरनि ते टैक्स वधीक थिए। बहरहाल उहो थिए थो या नथो थिए, पर असांजी सूरत हाल जेका आहे, जीअं पंहिंजो डॉक्टर साहब ॿुधायो पए त इहो अहिड़ा ॾुखिया फ़ैसिला आहिनि जेके करण लाइ तमामु वॾो दिलि गुर्दो खपे ऐं शायदि उहो असांजे अञा ताईं हुकुमरान तबिके वटि उहो न आहे। बहरहाल हिन वक़्तु बि उनजी ज़रूरत इहा ई आहे। इन सां गॾु नाज़रीन, प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो। पंहिंजे मेज़बान फयाज़ रखींदा इजाज़त।